सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। और आज दी स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में बड़े अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। और अब कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में। आज अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ आज फिर अदालत में पेश हुए और अदालत से जब वो बाहर आए तो उस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक तो हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए कि हुकूमत ने इस वक्त मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाया गया है, महंगाई से पूरी इस वक्त कौम परेशान है। दूसरा उन्होंने अपने केसेस के हवाले से कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ है जो पूरी कौम के सामने अयां हो चुका है। आज हम बात करेंगे सूरत हाल पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब आपको और हमें ज्वाइन भी किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब आज अदालत में पेश हुए, कहा कि वो कानून की बालादस्ती के लिए वो आ रहे हैं, वरना जो केसेस हैं वो तो सियासी बुनियादों पर आप लोगों ने उनके खिलाफ बना रखे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज शहबाज शरीफ साहब का नैब की अदालत में आना बिल्कुल वैसे ही था कि मेरा पिया घर आया वे लाल नी के मज़दाक, लौट के बुद्धू घर को आए। जिस नैब की अदालत से ये भागते रहे, घर में छुपे रहे चूहे की तरह, और आज वहाँ पर आके और फिर इनका वहाँ पे बयान देखें जैसे ये और इनका ख़ानदान पाकिस्तान के अदालती सिस्टम पे और पाकिस्तान पे एहसान कर रहा है यहाँ पेशियों पे आके। और साहब बहादुर कहते हैं कि मैं तो बस इज्जत रखने के लिए आ रहा हूँ, वरना मेरे पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। ये सारे के सारे, इसका मतलब है ये नैब के अदारे, नैब की अदालतें, इन्वेस्टिगेटिव अदारे, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारे, ये सारे के सारे बेवकूफ़ है, पलखड़ है। इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने जो 4, 5, 6 साल 8 साल लगा के सारा दिन अर्करेजी करके इनकी करप्शन, बदयांती, इनकी टीटीज, इनके फ्रंटमैन और इनकी लूटमार और इनकी अकलवा परवरी जो है वो डायग्नोज की है और डिस्क्लोज की है और अफशा की है, वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब अब एक कागजी लीडर हैं, कागजी। और ये इतने बुज़दिल निकले इस कोविड-19 के पूरे प्रोसेस के अंदर, इन्होंने अपने आप को साबित किया कि ये वाक़तन बुज़दिल आला है। और इन्होंने जो एक कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से जिम्मेदारी बनती थी वो भी पूरी नहीं की। सही। अब जबकि ये कोविड-19 से बाहर निकल आए हैं, अब इनका फर्ज बनता था पूरे पाकिस्तान का कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से दौरे करें, जो मैं मुसलसल कई माह से कह रहा हूँ। लेकिन इन्होंने ये नहीं करना, उल्टा आके जनाब आंखें दिखानी है कानून नाफिज करने वाले अदारों को और इत्तेसादी अदारों को कि मैं तुम्हारे पे एहसान कर रहा हूँ यहाँ आके, वरना मेरे अंदर कोई ऐसी खामी नहीं है। तो अल्लाह बचाए इस नरगसियत से। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। मैंने आज भी ये बात कही है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तरह शहबाज शरीफ साहब की सियासत का सूरज भी गरूब होने के करीब है। सही है, आप कह रहे हैं कि उनकी सियासत का सूरज गरूब होने के करीब है। लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून की सियासत का इतनी बिल्कुल महदूद हो गई है कि अवाम में उनकी वो सह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अब वो अपने ऊपर केसेस को हुकूमत और जो इदारे हैं उनके साथ जोड़कर उससे आगे कुछ नहीं लेकर चल रहे। मेरा ख्याल है कि साबका हुकूमतों की कारकर्दगी पर हम भी सवाल उठाते रहे हैं और फयाजुल हसन चौहान साहब भी सवाल उठा रहे हैं और उठाते भी रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी जो है उसके बारे में भी ज़ाहिर है लोग तो सवाल उठाते हैं। हम अपना दोस्ती में अगर खामोश भी हो जाएं, लेकिन लोग तो पूछेंगे कि जनाब आटा अचानक कैसे होता है कि एकदम आटे की बोरी जो है उसके अंदर इतना इजाफा हो जाए। आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर 1 किलो में एकदम 6 रुपए का इजाफा हुआ है। अभी की बात है ये जी, कल ही हुआ है ना ये। तो ये सारी सूरत हाल, महंगाई इस तरह बढ़ रही है। बाकी जितने चीज़ें हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी का मसला है कि जनाब वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे ओगरा की सिफारिश एक होती है और आप रातों रात फैसले और कर देते हैं। अदालतें पूछती हैं कि भाई आपने तो मुकर्रर वक्त से भी पहले ये जो कीमतें बढ़ाई हैं उसका कोई सबब है, कोई वजह है उसकी, लेकिन इस तरह की कोई वजह सामने नहीं है। गवर्नेंस के मसाइल मौजूदा हुकूमत के साथ भी वैसे ही हैं जैसे साबका हुकूमतों के साथ थे। साबका हुकूमतों की अगर कारकर्दगी ख़राब थी तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी किसी लिहाज से काबिल रश्क नहीं है।
یہ تو بڑا واضح ہے کہ اس وقت جو آٹا اور چینی کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں، اور پھر اس سے پہلے بحران کی جو کیفیت تھی. فیاض الحسن چوہاد صاحب، آٹا چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں، آٹا چینی کا بحران بھی پیدا ہوا، پنجاب جیسے صوبے کے اندر بھی رہا. مہنگائی سے آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. آج یہ الزام شہباز شریف صاحب بھی عدالت میں لگا رہے تھے آپ پر. پنجاب کے اندر نہ تو کوئی آٹے کا بحران ہے، نہ کوئی چینی کا بحران ہے، اور پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم سے اس سال آٹے کی صرف جناب گندم کی جو پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ ہے پچھلے 35 سال 40 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% سے ابو جو ہے نا اس کی اچیومنٹ ہوئی ہے. وزیر خوراک علیم خان صاحب کی پرفارمنس اور سردار عثمان بزدار صاحب کی سپرویژن میں اس کے مقابلے میں باقی تینوں صوبے جو ہے وہ اس سے نیچے رہے، اور سندھ کا تو آدھے سے بھی کم جو ٹارگٹ تھا وہ یہ اچیو نہیں کر سکے. اور پچھلے سال بھی اچیو تو جو گندم کا ٹارگٹ تھا جو ہے نا اس کو بڑا ایکشن طریقے سے اچیو کیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پنجاب کے اندر اللہ پاک کے کرم ہے سارے معاملات سموتھ چل رہے ہیں. تو یہ جو دوسروں سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ میں بار بار لطیفہ سنا کے تھک گیا ہوں کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ پھانسی کی سزا دی، جج نے ساتھ ہی پوچھا بتا آخری خواہش کیا ہے. تو وہ بندہ بڑا چلاک تھا شہباز شریف صاحب کی طرح کا. اس نے کہا جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھے ہیں. اب یہ شہباز شریف صاحب کرپشن کا جو پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں لٹکنے والا ہے، یہ کہتے ہیں میرے سے اترے اور کسی اور کے سر پہ چڑھے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آپ کے حوالے سے چیزیں 4-5-6 سال محنت کر کے عرق ریزی کر کے پاکستان کے عدالتی اور اقتصادی اداروں نے چیزیں ساری رکھی ہیں سامنے، آپ کو بے نقاب کیا ہے. آپ اپنی جواب نہیں دیں، آپ دائیں بائیں ذرا آگے پیچھے کی بغیریاں مت ماریں. اچھا ایک چیز میں فیاض صاحب آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا. آپ کہہ رہے ہیں سارے معاملات بڑے سموتھ چل رہے ہیں، ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، لیکن یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باز گشت گزشتہ 2 سے 3 دن میں بہت ہو رہی ہے. تبدیل ہو رہے ہیں، وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یار آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں پچھلے 3-4 دن سے اس کے اوپر کسی قسم کا رسپانس نہیں دے رہا. وجہ کہ جو بات ہی بیس لیس ہے. میں پچھلے 22 مہینے سے بتا کے سمجھا کے تھک گیا ہوں. ہر دفعہ جو ہے نا 3-4 مہینے بعد جو ہے نا یہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. یہ مخالفین کی طرف سے ہوتی ہے. نون لیگ کا میڈیا سیل اور پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل وہ اپنی دل پشوری کے لیے جو ہے نا اور اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس قسم کی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. کسی قسم کی کوئی ایسی وہ نہ جسٹیفیکیشن ہے نہ کوئی ریزن ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب کو جناب عہدے سے اتارا جائے. وہ اس وقت تک عہدے پہ ہے جب تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد انہیں حاصل ہے، اور جو میری اطلاعات ہے بھرپور قسم کا اعتماد ابھی تک انہیں حاصل ہے. انشاءاللہ وہ اپنے عہدے پہ اپنا پورا ٹینیور پورا کریں گے. اور باقی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ 22 مہینے سے یہی لگے ہیں، کان پک گئے ہیں سن. فیاض صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں اعتماد حاصل ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اپوزیشن کا اعتماد ہے، یعنی میں آپ سے بات کروں گا لغاری صاحب، یہ آپ نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پر پروگرامز میں خبروں میں بڑا خبر گرم رہی کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کی شاید اب چھٹی ہونے والی ہے، بہت سارے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، تو کوئی تبدیلی متوقع ہے. تو آج فیاض صاحب تو اس کو بالکل ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک پوری کیمپین چلانے کی کوشش ہوتی ہے نون لیگ کی جانب سے. وہ مطمئن ہیں، وہ وزیر بھی ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. نہیں ابھی یہ تو خیر پیالی میں طوفان اٹھایا جاتا ہے کہ جی جا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب، ہم بھی سن رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں تقریباً 6 بار ان کے بارے میں آئی ہے. ایسی کوئی علامت نہیں لگتی ہے، کوئی وجہ ہو کہ جی وزیر اعظم ناراض ہیں. کارکردگی جو بھی ہے، کارکردگی تو وزیر اعظم کی بھی کویسچن اس پر بھی ہم کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی بھی کارکردگی پر کویسچن کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کوئی ایسا گیپ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز سامنے پیدا نہیں ہوئی ہے کہ جس سے لگے کہ وزیر اعظم ان سے خفا ہو گئے ہیں یا ان کو ہاؤس کا اعتماد حاصل نہیں رہا ہے یا ان کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹ کر کسی اور پارٹی میں چلے گئے ہیں، کسی اور گروپ میں چلیں گے. سر دست ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو یہ تو خواہ کی ایک چیز ہوگی کہ ہم بیٹھ کر ایک نیا ایشو چھیڑیں کہ جی اچھا عثمان بزدار صاحب کی پھر چھٹی ہو رہی ہے. تو اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو لوگ اس بات کو اٹھاتے ہیں وہ بعد میں شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہٹانے کی بات ہو رہی ہے. میرے کم از کم میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں کہ جی یہ بڑا فلاں سورس کہہ رہی ہے، یہ پکی بات ہے. لیکن اس کا مطلب ہے سردار عثمان بزدار صاحب اپنا ان کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں قلعہ مضبوط ہے، مطلب وہ وہاں سے نہیں ہٹنے والے. قلعہ مضبوط ہے اور جہاں پر وہ ہیں اور جس پوزیشن میں ہیں اور جس وجہ سے ہیں وہ وجوہات بھی موجود ہیں اور وہ خود بھی موجود ہیں.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک چیز میں فیاض صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کہہ رہے ہیں اعتماد حاصل، لغاری صاحب نے یہ بات کر دی کہ وہ اپنی جگہ مضبوط ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت تو اکٹھی نظر آ رہی ہے، آپ کے جو اتحادی ہیں کیا ان کا بھی آپ کو اعتماد حاصل ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ نہیں تو اگر ساتھ نہ ہوتے تو یہ تیسرا بجٹ پاس ہوتا، تو بھائی پاس ہی ہے، ساتھ ہی ہے نا جی، ساروں کو پتہ ہے، سارے انٹیکٹ ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک، اب دیکھیں نا کووڈ-19 کا ہم نے کنٹرول کر لیا، اس کی اپریسیشن کرنے کو تیار نہیں ہے غیر متحدہ اپوزیشن، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن، جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں، میں تو اس کو آج نیا نام دیا، میں نے آج کچھ دن پہلے، غیر متحدہ اپوزیشن۔ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ رک گیا ہے اور وہ ڈکلائن ہوتے ہوتے ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ بہترین اور احسن سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی، جو فرام ڈے فرسٹ سے ان کی آئیڈیالوجی اور ان کا ویو پوائنٹ تھاٹ تھا، اس کے مطابق چیزیں چلی ہیں۔ اب معاملات تو سارے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں، اکانومی کا ریوائول بھی انشاءاللہ آپ کا جناب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جناب منتری کی بنیاد پہ جناب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، آپ کے ایکسپورٹس اللہ پاک کے کرم سے بڑھ رہی ہیں، آپ کی امپورٹ جو ہے نا وہ کنٹرول ہے، اب بہت سی چیزیں، لیکن کچھ کووڈ-19 کی وجہ سے 4-5 مہینے کا ایک سلمپ آیا، کرائسس آیا، لیکن اب دوبارہ سے انشاءاللہ چیزیں دوبارہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گی، ہر چیز بہتر طریقے سے چل رہی ہے اس ملک کے اندر۔ ہاں، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن کی دکان بند ہے، ادھر جنا کوئی بکری نہیں ہو رہی، ادھر کوئی خرید و فروخت و خریداری نہیں ہو رہی، ان کا کاروبار ٹھنڈا اور مندہ ہے، بس وہ اس مندے اور ٹھنڈے کاروبار کی وجہ سے جو ہے نا وہ بس چیختے چلاتے ہیں، ادروائز اور کچھ بھی نہیں ہے، سارے معاملات ثبوت ہیں۔ صحیح، چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سکون ہے اور سب کچھ بہتر ہے، اور حکومت وفاق ہو یا پنجاب ہو وہ بہت بہتر چلی۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، وزیر اطلاعات ساتھ موجود تھے۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ ایک اور بڑے اہم معاملے کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے، وہ ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ۔ کے الیکٹرک شاید کسی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی کچھ ہی دیر پہلے آپ کو خبر دی کہ وزیر اعظم کو بریف کیا جا رہا ہے کے الیکٹرک سے متعلق، اور کراچی کی صورتحال کیا ہے، صلاح الدین ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، آگاہ کیجیے گا کے الیکٹرک کے وعدے اور حکومت کے دعوے، اس کے برعکس صورتحال کیا ہے کراچی میں بجلی کی؟ جی، حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا تھا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت جو ہے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ماں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کب کب ہو رہی ہے یہاں پر اور کیا کیا مسائل ہیں۔ بتائیے گا کہ کب کب جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں پر اور کیا مسئلہ ہے؟ صبح لائٹ چلی جاتی ہے، شام کو 5 بجے آتی ہے، پھر 5 بجے جب آ جاتی ہے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ چلی جاتی ہے، رات کو آتی ہے 10 بجے۔ بہت ہوتی ہے کہ ہم اتنے پریشان ہیں، سارا دن ایسے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور بچے اتنے پریشان ہیں، دانوں سے بھر گئے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور رات کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ ابھی آنکھ نہیں لگتی تو پھر روڈ 3-4 دفعہ جاتی ہے، بہت پریشان ہیں ہم۔ جی، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوئی اور کئی گھنٹے تک جو ہے وہ غیر اعلانیہ جو ہے۔ بہت شکریہ صلاح الدین، ہمیں آگاہ کر رہے۔ حکومت نے دعویٰ تو کیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک اب ختم کر رہا ہے، اور کے الیکٹرک بھی یہ بتا رہا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اب اعلانیہ غیر اعلانیہ تمام قسم کی لوڈ شیڈنگ ابھی تک ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس کہ وہاں پر گیس بھی ختم کر کے بہت سارے سیکٹر سے کے الیکٹرک کو دینے کے باوجود ابھی تک وہ جو بیلنس ہے وہ توانائی کا پورا نہیں ہو پایا۔ لغاری صاحب، یہ اچھا ہے کہ مئی سے کام شروع ہو، جون آ گیا، جولائی کا مڈ چلا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ، اور کل مونس صاحب نے بڑی ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ موسم درجہ حرارت کراچی کا بہتر ہوگا تو لوڈ مینجمنٹ بہتر ہوگا، یعنی کہ ہم نے ڈال دیا قدرت پہ کہ بہتر ہوگا موسم تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے، جب سے یہ ایشو ہوا، معاملہ ان کو لیا گیا، ایک ساتھ ہوا، یعنی ادھر اس کا پرائیویٹائزیشن ہوا اور یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا، یہاں پر باہر والوں کا دھندا بڑھا، یہاں سے پیسے لے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی میں ہماری جو انڈسٹری تھی اس کا ایک زوال آنا شروع ہوا، اور یہاں سے ہمارا کیپٹل فلائی کرنے لگا۔ یہاں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا ہی کیپٹل یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہوا، اور بنگلہ دیش میں جا کر اس نے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو اتنا بڑا بنا دیا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش
آپ پیرس جائیں، آپ جو ہے وہ برسلز جائیں، آپ بون جائیں، آپ برلن جائیں، آپ انگلینڈ جائیں، لندن جائیں، آپ کسی شاپنگ مال میں جائیں، کسی بڑے آؤٹ لیٹ میں جائیں، آپ سامنے دیکھیں گے جناب آپ کو جو گارمنٹس ملیں گی وہ بنگلہ دیش کی ملیں گی۔ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ را مٹیریل پاکستان سے بنگلہ دیش کے لیے ایکسپورٹ ہوتا ہے، اسی ڈینم، اسی جینز، اسی گارمنٹس کے لیے جو پاکستان میں بنا کرتی تھی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ را یہاں سے جا رہا ہے فیصل آباد سے، لوموں کا یہاں اٹھ کے وہاں جا رہا ہے اور وہاں پہ وہ مصنوعات تیار ہو رہی ہیں۔ آپ نہیں دے رہے نا یار، آپ بجلی نہیں دے رہے ہیں، انرجی نہیں دے رہے ہیں، دوسرا بھتے لینے والے کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والے الگ کھڑے ہوئے ہیں، گروپس آپ نے الگ بنا دیے ہیں، سارے گروپ جاتے ہیں اور جا کر بھتہ لیتے ہیں۔ یہاں کراچی میں کس طرح سے ہر سیگمنٹ نے اپنا بھتہ بنا لیتے ہیں، ہر زبان بولنے والوں نے اپنا اپنا ایک گروپ بنا رکھا تھا، اور وہ دادا جگیری جا کر کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ جا کر ان سے لوٹ مار کرتے تھے اور ان کے سب کچھ چھین لیتے تھے۔ ایسی صورت میں انڈسٹری کہاں چلتی؟ یہی ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس آپ سے دگنی ہو گئی ہیں، بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے اور آپ پیچھے جا رہے ہیں۔ بنگالی بیچارے یہاں آتے تھے روزگار کی تلاش میں، اب معلوم ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارا ملک زیادہ خوشحال ہو گیا، بلکہ وہ ایشین ٹائگر بننے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ صرف بجلی کے پیچھے اور یہ پرائیویٹائزیشن کے پیچھے، پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے خلاف ایک دن یہ ہوگا کہ اس پورے پروسیس کو ری چیک کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے بڑے گھپلے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ پرائیویٹائزیشن کے نام پر جتنی بڑی چوری ہوئی ہے، کسی اور سبجیکٹ میں شاید اتنی چوری نہیں ہوئی ہو۔ یہ اب بھی اداروں کو اس طرح سے ناکارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف راستہ کھل جائے، آپ مفت میں اپنے کسی یار کو بیچ دیں، یہ پی آئی اے دیجئے، یہ ریلوے دیجئے، یہ اسٹیل مل لیجئے۔ جو ادارے گورنمنٹ تحویل میں تھے، اسٹیل ملز کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تباہ بھی تو پھر کیا گیا، وہ تو پرائیویٹائز ہوا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ تباہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے اب پرائیویٹائزیشن کے معاملات پچھلی حکومت بھی سوچتی رہی ہے، اب یہ حکومت بھی یہ کرنے جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن سے پہلے جو ادارے چل رہے تھے ان اداروں کو کس طرح برباد کیا گیا، خود پی آئی اے کو کیسے برباد کیا گیا۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ جو ورکرز تھے انہوں نے جا کر اس کو برباد کیا؟ اس کے اندر ایسے گھپلے ہیں کہ آلو کی دکان سے سپیئر پارٹس کے وہ لکھتے تھے اور سپیئر پارٹس کی دکان سے آلو کی خریداری بتائی جاتی تھی۔ یہ پورے کا پورا چیزیں منظر عام پر تھیں اور جس طرح سے کیا جاتا تھا 1200 روپے کلو کے حساب سے آلو کی خریداری ہوتی تھی۔ آپ کیا لوٹ مار ہوئی ہے بھائی، اندھی لوٹ مار ہوئی ہے جس طرح سے لوٹا گیا۔ اگر $300 کا پرزہ خراب ہے تو نہیں لیا جائے گا، جہاز کھڑا ہوا ہے۔ اگر $3 لاکھ کا پرزہ خراب ہے تو پھر اس کی جو ہے کوٹیشن جائے گی، پھر اس کا ٹینڈر ہوگا اور پھر اس کے پیچھے لوگ جائیں گے، اس لیے کتنے ڈالر ہیں اس میں سے اتنا کمیشن بچے گا۔ $300 میں کیا کمیشن بچے گا؟ کھڑا رہے جہاز، گولی مارو، نہیں چلتا تو نہ چلے، بس اس پرزے کو لینے کوئی نہیں جائے گا۔ یہ ہے پی آئی اے۔ لغاری صاحب پھر تو یہ ہے کہ یہ تو پھر آج یا 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ تو نصف صدی کا قصے والی بات ہے کہ یہاں ہر پروفٹ میں رہے ہیں یار، یہ ادارے چلتے رہے ہیں کہاں؟ مطلب ریلوے کیا کبھی ایک زمانے میں ریلوے چلتا تھا، ایک زمانے میں پی آئی اے کا پروفٹ ہوتا تھا، ایک زمانے میں یہ اسٹیل مل بھی ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ تھا، شہر بھر میں اس کی پراپرٹیز تھیں۔ کہاں ہے وہ پراپرٹی؟ حساب تو لگائیں، پتہ تو کریں کہ کہاں ہے وہ پراپرٹی۔ سپر ہائی وے پر اتنی بڑی پراپرٹی تھی اور جگہوں پر اس کی اسٹیل مل کی پراپرٹی تھی، اس کی پراپرٹی ہی اس کو چلانے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ کرتے نہیں ہیں، انہوں نے کرنا نہیں، انہوں نے پرائیویٹائز کرنا ہے اور کسی ایسی کمپنی کو دینا ہے جس نے اس کے اندر اور اپنی لوٹ مار کرنی ہے اور پھر اس کے بعد سارا پیسہ جو ہے باہر لے جانا ہے۔ بہت ایک اہم معاملہ ہے جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور ایشو بھی وہ ہے آئل ٹینکرز کے حوالے سے۔ لغاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے، ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے کچھ اہم موضوعات کے حوالے سے۔ کراچی میں اس وقت کرائم کی صورتحال، لاہور میں اس وقت جرائم کی صورتحال کیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اس وقت جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وجوہات کیا ہیں کہ پچھلے چند مہینوں کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے ان رپورٹ کے مطابق اب سٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، دکانوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے، بینکوں سے لوگ کبھی اے ٹی ایم پر لوٹ رہے ہیں، کبھی بینکوں سے نکلتے ہوئے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ سندھ کی پولیس کیا کر رہی ہے؟ کراچی میں ہم بات کریں گے، ڈیپٹی بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
شعیب برنی. شعیب آپ کا بہت شکریہ. یہی صورتحال کچھ لاہور میں بھی ہے. لاہور کی بھی پچھلے 6 ماہ کی رپورٹس خاطر خواہ کچھ بہتر نہیں ہیں اور اب بھی صورتحال وہاں پر بھی ناگفتگو ہے. ہمارے ساتھ جابر وقاص لاہور سے ہمارے نمائندے ہوں گے. کراچی میں یہ کیا مسئلہ ہوا کہ بڑی تیزی آئی ہے اسٹریٹ کرائم میں؟ اسٹریٹ کرائم قدرے کنٹرول رہا ہے. شعیب یہ تیزی اتنی کیوں آ گئی ہے؟ پولیس سو رہی ہے یا کووڈ-19 کے بعد فوری طور پر وہ بھی بے روزگار بیٹھے تھے ڈاکو چور, انہوں نے بھی ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے؟ جی مدثر, کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے. کراچی پولیس کے کل ذمہ دار افسران کے ساتھ میں جا کے بیٹھا, میں نے ان سے یہی سوال کیا کیونکہ آپ نے پرسوں بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ وارداتیں بہت زیادہ بڑی ہیں. تو جو کراچی پولیس کے جو ڈی آئی جی سیکورٹی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں یہ جو لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اور جو بے روزگاری بڑی ہے, لوگوں کی جابز گئی ہیں, غربت کا اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے وارداتوں کا گراف اوپر گیا ہے. ان سے جب میری ڈی آئی جی سیکورٹی سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کراچی میں یومیہ 15 پہ 500 سے زائد کالز ایسی آ رہی ہیں جس کے بعد کراچی کا جو مددگار 15 ہے اس کی موبائلز جاتی ہیں. 170 پولیس موبائلیں ہیں کراچی شہر میں اور 2000 پولیس اہلکاروں کی نفری ہے جو کہ مختص ہے, جو کہ 15 کے لیے کام کرتی ہے, فوری رسپونڈ کرتی ہے. اس میں ڈی آئی جی سیکورٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب انہوں نے رسپونڈ ٹائم جو ہے مددگار 15 کا وہ 8.5 منٹ یا 10 منٹ کر دیا ہے, جو پہلے 15 منٹ میں ریئیکشن ٹائم ہوتا تھا ہیلپ کے لیے. لیکن اس کے باوجود کراچی میں جرائم نہیں تھم رہے. اگر گزشتہ 6 ماہ کی بات کر لی جائے تو صرف کراچی شہر کے اندر ہی اتنی زیادہ وارداتیں ہیں. 9,500 سے زائد موبائل فون شہریوں سے چھنے ہیں, جس کو عموماً صرف اسٹریٹ کرائم کا نام دیا جاتا ہے, لیکن بیسیکلی اب وہ موبائل فون موٹر سائیکل سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. کراچی میں جو موبائل فون چھینے جاتے ہیں اس کے ساتھ بینکوں سے نکلنے والوں کو, جو لوگ رقم لے کے نکلتے ہیں, ان کو لوٹنے کا سلسلہ بڑا ہے. خاص کر اے ٹی ایم پوائنٹس میں جب لوگ پیسے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں یہ تو پھر ڈبل ہو گیا, ساتھ میں پیسے بھی دے دے, ساتھ میں موبائل بھی دے دیے جائے. ہم پولیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, میں لاہور اور پنجاب کی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ لاہور کا اب ریکارڈ اسٹریٹ کرائم کا کراچی سے آگے جا رہا ہے؟ بڑی ترقی کر رہی ہے پولیس وہاں کی کہ ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جا رہا. جابر مدثر, اگر اس حوالے سے بات کریں تو جو خاص طور پر ڈکیتی کے دوران جو قتل کی وارداتیں ہیں اس نے پورے شہر کو کیا پورے پنجاب کو تشویش میں ڈال دیا ہے. لیکن لاہور شہر میں جہاں پہ 30,000 سے زائد کی نفری موجود ہے, ہر طرح کی پیرو فورس, ڈولفن فورس اور دیگر جو تھانے کی فورس ہے وہ موجود ہونے کے باوجود بھی یہ جو خاص طور پر جو پوائنٹس ہیں جن میں ابھی کراچی سے بھی ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پر جو اے ٹی ایم مشین ہیں وہ وہاں پر ایک ایسے پکنک پوائنٹ کی طرح ایک ایسے پوائنٹ بن چکے ہیں جہاں پر لوگوں کو فوری طور پر لوٹنے کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے. اور اگر تھوڑی سی بھی کوئی مزاحمت کر دی جائے کسی کی بھی طرف سے, چاہے وہ ایک شاپ کا کوئی مالک ہو یا کوئی اور راہ چلتا شخص ہو جس کی طرف سے, تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے جو صرف اس وقت تک آج کی تاریخ تک یہ پیرو فورس, ڈولفن کے پاس تیز ترین موٹر سائیکل, خودکار قسم کے ہتھیار, یہ کس لیے ہیں؟ پھر سارا دن یہ سڑکوں پر گھومتے ہیں, اس کے باوجود سڑکوں پر یہ ہوتا ہے. جی بالکل, یہ سوچنے کی بات ہے اور تشویش میں ڈال دیا ہے عوام کو کہ مختلف جگہ پر ناکے بھی لگے ہوئے تھے لاک ڈاؤن کے دوران. اس دوران پیٹرولنگ بھی چل رہی تھی ڈولفن فورس کی, اس کے باوجود بھی اس آبادی کے شہر کو, 1 کروڑ سے اوپر آبادی کے شہر کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دی جا سکی. اور 6 ماہ کے دوران تقریباً 16 افراد جو ہیں وہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل ہوئے ہیں. جابر ہمارے ساتھ رہ گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.